नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम इंशाअल्लाह नमाज को तर्जमे के साथ सीखने की कोशिश करेंगे। 5 पारे हमने जो तर्जमे से पढ़े हैं, उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये अल्फाज सीखना कुछ मुश्किल नहीं होगा। कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं और ख़ास तौर पे मेरा मकसद आज की इस क्लास का ये है कि जो कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं उनको भी नमाज सिखाना होती है, तो हर क्लास में अलग अलग सिखाने की बजाय मैंने सोचा कि इसकी एक दफ़ा रिकॉर्डिंग हो जाएगी इंशाअल्लाह, तो फिर आप लोग इससे सीखा करेंगे। नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान जो हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, उनमें से एक निहायत ही अहम और बुनियादी रुकन है। ये मोमिन की पहचान भी है, मोमिन की मेराज भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये काफिर और मोमिन के दरमियान हद फासिल भी है। और शायद यही वजह थी कि मुनाफिकीन भी इस डर से कि कहीं हमें काफिर ना समझ लिया जाए, मस्जिद नबवी में आकर नमाजें पढ़ा करते थे। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्क सलात, नमाज का तर्क कर देना ही मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। मोमिन की मेराज का जब लफ्ज आता है ना कि सलात मेराजुल मोमिन, तो मेरा जहन इस तरफ जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के वो एक अजीम हस्ती थी जिसे अल्लाह ताला ने अपने पास आसमानों पे बुलाया और वहां आपको 5 नमाजों का तोहफा दिया, और आप अपनी उम्मत के लिए जो तोहफा लेके आए वो जमीन पे बैठ के मेराज करने वाली चीज है। हम तो नहीं जा सकते आसमानों पे, हर आम इंसान मेराज कैसे पा सकता है? नमाज के जरिए। अस्सलातु मेराजुल मुमिन, ये उसकी कोशिश है, उसकी काविश है, उसकी मेहनत है कि वो अपनी नमाज को कहाँ तक लेके जाता है। इसको मेराज बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। अफसोस है कि हमें जो बचपन में नमाज सिखा दी जाती है, एक दफ़ा माँ बाप भी अपनी एक जिम्मेदारी समझते हुए जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको नमाज सिखा देते हैं, और वो नमाज जो एक दफ़ा माँ बाप ने या कुरान पढ़ते हुए हमारे असातिज़ा में से एक दफ़ा सिखा देते हैं, उस वक्त बच्चा छोटा होता है, उसे कम से कम नमाज सिखाई जाती है, इतनी के जितनी जिसके बगैर नमाज हो नहीं सकती। कम से कम जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, जैसे तिलावत के लिए होता है कि कम से कम 3 आयात आप ज़रूर पढ़ेंगे, उससे कम में तो आपकी तिलावत ही कम होगी, तो छोटी सी कोई सूरत याद करा दी जाती है। इसी तरह सजदे में जो अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है, वो भी छोटी सी एक तस्बीह सिखा दी जाती है, सुबहान रब्बियल आला। इसी तरह रुकू में भी एक छोटी सी तस्बीह सिखा दी जाती है, क्योंकि उस वक्त बच्चा अभी छोटा होता है। लेकिन उसके बाद आप देख लें कि एक हमारी आम एक जो रूटीन दुनिया में नजर आ रही है, हमें अपनी इर्द गिर्द किसी से पूछ के देख लें कि वो नमाज जो सिखाई जाती है, उसके बाद हम उसको एज इट इज अपने बुढ़ापे तक कोई उसमें इजाफा नहीं करते, कोई उसमें बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करते, कुछ उसको इम्प्रूव नहीं करते, बल्कि ये ढूंढते रहते हैं कि कहीं किसी न किसी तरीके से कमी अगर हो जाए तो हो जाए। तो फिर हमारी नमाज महराज कैसे बन सकती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। तो हमारी नमाज कैसी है कि कुरान कहता है कि नमाज जो है वो इंसान को बुराई और बेहयाई से रोकती है, अनिल फहशाई वल मुनकर, बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। हमारी नमाज हमें ना बुरे कामों से रोकती है, ना बेहयाई से रोकती है, ना इसमें हमारी आंखों की ठंडक है, ना हमें इसमें कभी मेराज नजर आई,
نہ ہمیں کبھی، اللہ تو فرماتے ہیں میرے سجدہ کر اور میرے قریب آ جا. قرب کی، انتہائی قرب کی جو حالت ہے، کوئی انسان اللہ کے قریب ترین جب ہوتا ہے، جب اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک بہشت کے فاصلے پہ ہمارے قریب آ جاتا ہے نماز میں، سجدے کی حالت میں، تو ہمیں کیوں نہیں فیل ہوتا؟ اس لیے کہ ہماری نمازیں بے حضور ہیں. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. تو ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے. انشاءاللہ اس کلاس میں، اس کو 2 دن لگیں یا 3 دن لگیں، ہم کوشش کریں گے کہ اپنی نماز میں بہتری لائیں، اسے بہتر کریں. اس میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات، دعائیں، جو جو چیزیں مسنون ہیں ہم ان کو اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں، تاکہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو. تو وہ 18ویں پارہ جو ہے سورۃ مومن ہے، آئی تھنک، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع و خضوع سے جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں. یہ کامیابی کی ایک بات ہے. تو پھر ہماری نماز میں خشوع کیسے آئے گا؟ جب ہم نماز ویسے پڑھیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو مردوں کو کہا گیا تھا، عورتوں کی نماز کا طریقہ مختلف ہے. ہمیں حدیث سے، کہیں قرآن حدیث کسی جگہ سے نہیں پتہ چلتا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ عورتیں ظاہر ہے اپنے پردے کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو چاہیے کہ ایک تو وہ نماز ہی عورت کے لیے بہترین جگہ اس پچھلے کمرے میں چھپ کے، جہاں کوئی اس کو غیر محرم نہ دیکھے، وہاں پہ اس کو نماز ادا کرنی چاہیے. اگر کبھی کہیں کسی ایسی جگہ پہ نماز ادا کر بھی رہی ہے جہاں پہ اس کو اندیشہ ہے کہ کسی کی نظر پڑ سکتی ہے، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی علماء نے ایسی ہی بات کبھی کوئی کی ہوگی کہ عورت کو سمیٹ کے اپنے آپ کو سمیٹ لینا چاہیے، بازوؤں کو تھوڑا سمیٹ لینا چاہیے، زیادہ اونچا نہیں اٹھنا چاہیے سجدے میں. تو اس کو اتنا ایگریویٹ کیا گیا کہ اب جو عورتیں سجدہ کرتی ہیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں وہ کوئی زمین کے ساتھ چمٹ کے ریلیکس ہو کے لیٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کسی طریقے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو شخص اچھی طرح وضو کرے، وقت پر نماز ادا کرے اور رکوع، سجود اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے. اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے معاف کرے چاہے تو عذاب دے. اسلام میں جو نماز کا مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، اس لیے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری نماز جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ہوگی اسی قدر اجر و ثواب زیادہ ہوگا، اور جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مختلف ہوگی اسی طرح اس کا اجر و ثواب کم ہوتا جائے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا کبھی 10واں، کبھی 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھا، تیسرا یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے. یعنی کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہے یا نہیں. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نماز کو سیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا سیکھیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. پہلی بات تو ابھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ نماز انشاءاللہ آج جب عشاء کی پڑھیں گے تو یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ ہم اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پہ اللہ کو یاد کرنا ہے، فلی طور پہ اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے، یکسو کرنا ہے. ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں دنیا سے کٹ کے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے. اب اس وقت ہمارے اور رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آنا چاہیے. اور
نماز کے بارے میں ابھی ہم نے اسی بارے میں پڑھی تھی ایک آیت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہمیں ٹائم ملے ہم اس وقت نماز پڑھ لیا کریں، نماز کا ایک وقت مقرر ہے، 5 نمازیں نے 5 اوقات پر پڑھی جائیں گی تو ہی نماز صحیح معنوں میں نماز ہوگی، کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز مومنوں پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا الصلاۃ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہوتے ہیں، دعا کے بھی ہوتے ہیں۔ سورہ کوثر میں کیا آتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھیے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پر، یہاں پہ صلات کا مطلب کیا ہے؟ رحمت، اور سورہ کوثر میں اس کا مطلب تھا نماز پڑھیے، اور یہاں پہ ہے رحمت، اور ایک جگہ پہ آتا ہے وصلی علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کیجئے، تو اب یہاں پہ صلات کا مطلب دعا ہے۔ جب ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے، رحمت بھیج، ایسا تو نہیں ہوتا اس وقت، تو کئی معنی ہیں اس کے، رحمت بھی ہے، دعا بھی ہے، نماز بھی ہے۔ تو ہم وہ مسنون طریقہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، اللہ کے سامنے 5 وقت کی جو حاضری ہے اور 5 وقت حاضر ہو کے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا نماز ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، ایک تو تھوڑی سی اور بات اس سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے، نماز کی تیاری۔ نماز کی تیاری میں 2-3 باتیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ ہم پہلے سے پری پلانڈ، نماز کی کوئی اچانک تو نہیں آ جاتا نا نماز کا ٹائم، ہر نماز کے لیے ہم نے پلاننگ پہلے سے کی ہوئی ہو کہ یہ نماز کا ٹائم ہے، بیچ میں کوئی امپورٹنٹ کام اور بیچ میں نہ آئے۔ جیسے عورتوں کو اکثر ظہر کی نماز کے ٹائم بچوں کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو نماز کا ٹائم ان کے آنے سے پہلے کا رکھیں، اور پہلے سے پلان کر کے رکھیں کہ نماز کے لیے ایمپل ٹائم ہو، اور پہلے سے انتظار کر رہا ہو انسان کہ نماز کا ٹائم ہو تو وہ نماز پڑھے۔ دوسری چیز، لباس اپنا، لباس ساتر ہونا چاہیے، سی تھرو نہ ہو، تنگ نہ ہو۔ شلواریں بعض اوقات ہماری آج کل بہت اونچی ہوتی ہیں، ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یعنی اگر آپ کا سطر نہیں کور ہوتا، لکھا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے نماز کی کتابوں میں، سطر عورت، یعنی وہ چیزیں جو چھپانے کے لائق ہیں ان کو چھپانا۔ اگر آپ کا لگتا ہے آپ کے بازو چھوٹے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کہیں ٹخنے ننگے ہونے کا اندیشہ ہے، یا شلوار کا کپڑا باریک ہے، بعض اوقات شرٹس اگر تنگ ہیں، تو اوپر سے کوئی گاؤن ایسا بنا کے رکھیں، بلکہ گھر کے اندر ہی خوشبودار سا کہ جس کو آپ نماز کے ٹائم اوپر سے پہن لیا کریں۔ لباس ہو گیا۔ پھر آپ جب وضو کرنے جائیں تو پراپر وضو کریں، اور کیونکہ وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، یہ سوچ کے جائیں کہ میں گناہ دھونے جا رہی ہوں، میں کیونکہ جب انسان وضو کر کے نکلتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے جائیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، ہاتھوں کے گناہ دھل رہے ہیں، منہ کے دھل رہے ہیں، آنکھوں کے، حدیث میں آتا ہے پلکوں کے اندر سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو پھر وضو کر کے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک دفعہ اپنے آپ کو یکسو کر لیں، اور یہ جو ایک نیت ہم کرتے ہیں نا، اتنی رکعت نماز، یہ اس وقت کے اتنے، کچھ ایک ہمیں سکھائی ہوئی ہوتی ہے ایک سینٹینس سا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بس نماز کی نیت، دل کی نیت کا نام نیت ہے۔ دل میں ہمیں پتا ہے کہ ہم ظہر پڑھنے لگے ہیں، تو دل میں سوچ لیتے ہیں کہ ہم 4 سنت پڑھنے لگے ہیں یا 4 فرض پڑھنے لگے ہیں، اس کے لیے کوئی زبان سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، اب تکبیر تحریمہ، تکبیر تو ظاہری بات ہے اللہ کو اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اسے تکبیر تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جب ہم یہ تکبیر ادا کرتے ہیں تو جیسے
انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں اس پہ حرام ہو جاتی ہیں، اسی طرح پھر دنیاوی کام اس پہ حرام، بولنا حرام، کھانا پینا، سونا، بولنا، سوچنا، ادھر ادھر دھیان دینا، سب کچھ حرام۔ اب وہ صرف اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سپرلیٹو ڈگری، بہت بڑا، کوئی مقابلہ ہی نہیں اس کا۔ اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے انسان یہ سوچے کہ میری کیا اوقات، میں کون اور کس ہستی کے سامنے میں کھڑا ہوں، ادھر ادھر دھیان جانا تو چاہیے ہی نہیں۔ لیکن شیطان ظاہر ہے انسان کے ساتھ ساتھ ہے، وہ اسے ساری باتیں نماز کے اندر ہی لا کے سجھاتا ہے۔ ہمیں بہت یکسو ہو کے سوچ سمجھ کے جب اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ کو فیل کرنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ جس ہستی کے سامنے میں کھڑی ہوں اس سے بڑی ہستی نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ زمین و آسمان کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں جسے دعا استفتاح کہا جاتا ہے۔ اس یہاں سے بھی ظاہر ہے مطلب تو اس کا ہے نماز شروع کرنے کی دعا، اور یہ دعا ہمیں ایک سکھا دی گئی تھی، وہ تو ہمیں آتی ہے، اس کے لیے بھی استفتاح کی کئی دعائیں ہیں، تو ایک دو تو آج ہم پڑھیں گے۔ ایک تو یہ وہ ہے جو ہم سب کو ہمیں آتی ہے، یہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سبحانک، تسبیح ہوتی ہے نا، سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح جو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے نا، سبحان اللہ کہنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں سبحانکا، کیونکہ ہم مخاطب ہیں اللہ سے، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہیں، انسان اللہ سے ہم کلام ہے، وہ اس سے کہہ رہا ہے سبحانکا، تو پاک ہے، اللہم، اے اللہ، میم مشدد جو ہے نا یہ یا کے معنوں میں آتا ہے، اللہ، یہاں تک ہو گیا اللہ، اور آگے جو میم مشدد ہے اس کا مطلب ہے اے، اللہم، اے اللہ، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اپنی حمد کے ساتھ، واو اور کا تیری، بھی ساتھ، حمد، اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں حمد کو، وبحمدک، اور تیری حمد کے ساتھ، اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ، اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، وتبارک، تبارک یا تبارک کیا ہوتا ہے؟ برکت والا، بہت برکت والا ہے، کیا؟ اسم کا، تیرا نام، وتعالی، اور بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، جدو کا، تیری شان، ولا الہ، اور نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی معبود، غیرو کا، تیرے سوا۔ ایک تو یہ دعا استفتاح ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اس سے زیادہ تیز نہیں پڑھنا ہمیں، یہ دعا اس کی حمد، اس کی تعریف، ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس سے مخاطب ہو کے ہم کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، ولا الہ غیرک، اے اللہ تو پاک ہے، سب تعریف تیرے لیے ہے، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت اونچی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب دیکھیں بار بار جو لفظ حرف ایک آ رہا ہے، کا، تیرا، مخاطب ہیں ہم اللہ سے مخاطب ہیں، ہم اللہ سے ہم کلام ہیں، اسی لیے تو حضرت علی کا وہ قول ہے نا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ دعائے استفتاح ایک تو یہ ہے، یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور بھی اس طرح کی دعائیں سکھائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان جب خاموش ہوتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس وقت میں پڑھتا ہوں اللہم، اے اللہ، باعد، دوری کر دے، باعدہ یباعد ہوتا ہے دوری کر دینا، بود بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا اردو میں، کہتے ہیں ان دونوں میں تو بڑا بود ہے، بڑی دوری ہے، باعد، دوری کر دے، بینی، میرے درمیان، یا کا مطلب کیا ہے؟ میرا، یہ صیغہ ہے واحد متکلم کا، اور یہ ضمیر ہے،
بینی میرے درمیان، و بینا اور درمیان، خطایا میری خطاؤں کی. خطاؤں ہوتا ہے غلطی، گناہ، خطا. خطایا جمع ہے، غلطیاں، خطائیں، یا میری. بینی میرے درمیان، و بینا خطایا اور میری خطاؤں کے درمیان. اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ دوری کر دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان. کما جیسا کہ، باعدتا تو نے دوری کی. باعد تو وہی ہو گیا دوری کی، تا تو نے. کما باعدتا جیسا کہ تو نے دوری کی ہے، بین المشرقی والمغربی مشرق اور مغرب کے درمیان. سبحان اللہ. جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوریاں ہیں، یا اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسے دوریاں کر دے. اللہم اے اللہ، نقنی، جب یا جہاں بھی آئے گیا اس کا مطلب ہوتا ہے ہوگا میں، مجھے یا میرا. نقا ینقی ہوتا ہے صاف کر دینا، پاک کر دینا. نقیہ کہتے ہیں جو پاک صاف مصفہ کرسٹل کلیئر ہو. جو نقنی مجھے صاف کر دے، من الخطایا خطاؤں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے. کما جیسا کہ، ینقا صاف کیا جاتا ہے. یہ پیسیو وائس ہے، مجہول ہے. ینقا صاف کیا جاتا ہے. الثوب الابیض سفید کپڑا. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، ابیض سفید. ابیض اسود سیاہ کو کہتے ہیں، ابیض سفید کو کہتے ہیں. جیسے صاف کیا جاتا ہے ثوب الابیض سفید کپڑا، من الدنس میل کچیل سے. الدنس میل کچیل. جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، یا اللہ مجھے ایسے گناہوں سے پاک صاف کر دے. اللہم اغسل، اے اللہ دھو ڈال. غسل کرنا ہوتا ہے نا، دھونا، نہانا. اے اللہ دھو دے خطایا میرے گناہوں کو، بالماء پانی سے، والثلج اور برف سے، والبرد اور اولوں سے. اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے دھو دے. اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے. کما باعدت بین المشرق والمغرب جیسا کہ تو نے دوری کی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان. اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھے پاک صاف کر دے گناہوں سے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس جیسے کہ صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے. دنس میل کچیل سے. اللہم اغسل خطایای، اے اللہ دھو دے میرے گناہوں کو، بالماء والثلج والبرد پانی، برف اور اولوں کے ساتھ. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تکبیر اور قرات کے درمیان کیا پڑھتے ہیں، تو آپ نے یہ والی دعا بتائی. سبحانک اللہم و بحمدک کا بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، دونوں دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. کبھی یہ کبھی وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ دعائیں تو اتنی خوبصورت ہیں کہ جب ہم اپنی نماز کا آغاز یہاں سے کریں گے تو کیا بات ہے. اور یہ مغرب آپ فرضوں میں پڑھیں، نفلوں میں پڑھیں، سنتوں میں پڑھیں، کیونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں میں ہی پڑھی ہوگی. جو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو فرض جو پڑھے جاتے ہیں مغرب میں، یعنی جہری جو نمازیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں قرات کرتے تھے، آپ نماز جو پڑھا رہے ہوتے تھے، جس کی امامت کر رہے ہوتے تھے، وہ فرض نماز ہی ہوگی جس میں حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا. تو فرائض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتوں اور نوافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں. تعوذ پناہ مانگنا. اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں. اعوذ الف کے ساتھ اس کا فائل ہے انا، میں. اعوذ تعویذ کا لفظ بھی اسی سے، عین واو دال اس کا روٹ ہے. میں پناہ میں آتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم مردود.
مردود شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، ایک یہ بھی تعوذ ہے، یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ، یہ تو وہی مطلب ہو گیا میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی، السمیع العلیم، جر کے ساتھ دونوں کے نیچے زیر ہے۔ اللہ کی دو صفات ہیں، جو سمیع ہے سننے والا ہے، علیم ہے جاننے والا ہے۔ میں خوب سننے والے اور جاننے والے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ یہاں تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر تیسرے نمبر پہ آپ یہ 3 الفاظ کا اور اضافہ کر کے یہ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، من حمزہ، اس کی دیوانگی سے، شیطان کی دیوانگی سے۔ شیطان کا لمس جو ہے، شیطان جب کسی کو چھونے سے، شیطان کے چھونے سے انسانوں کے اوپر، کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو تو جنات کا اثر ہے، شیاطین کا اس پہ اثر ہے، تو وہ جو دیوانگی ہے، میں اس سے اے اللہ تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اسی یہاں پہ تو حمزی ہی ہے نا، ایک اور دعا جو ہم پڑھتے ہیں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، تو وہاں بھی ہمزات، یہ اسی کی جمع ہے، یہ واحد ہے، من حمزہ، اس کی دیوانگی سے، ونفخہ، اور اس کے کبر سے، ونفسہ، اور اس کے شیروں سے، اور اس کا ترجمہ پھونکوں سے بھی کیا گیا ہے۔ اور ہم سورت معوذتین میں آتا ہے نا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، تو نفاسات جمع ہے، نفاسہ اس عورت کو کہتے ہیں جو پھونکیں مارتی ہے جادو کرنے کے لیے، جو پھونکیں ماری جاتی ہیں، تو نفسی ہی اس کی پھونکوں سے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ پناہ کیا ہوتی ہے؟ ایک شیلٹر۔ کبھی مجھے تو وہ مرغی نظر آتی ہے، کبھی سوچوں تو پناہ کا لفظ، کہ جیسے جب وہ دیکھتی ہے کوئی اس کی مرغی کی طرف بری نظر سے دیکھ رہا ہے، کوئی بلی یا کوئی، تو فٹافٹ اپنے بچوں کو، مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں جیسے سمیٹ لیتی ہے، بچے کس طرح اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مرغی بعض اوقات 10 15 چھوٹے چھوٹے چوزوں کو اپنے اندر، اپنے پروں کے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ تو یہ پناہ جو ہوتی ہے نا، ایک شیلٹر ہوتا ہے۔ تو نماز جب ہم سٹارٹ ہی کریں غور و فکر کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں شیطان سے بچنے کے لیے، تو یہ بدل بدل کے ہم تعوذ پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ اصل میں تھا اسم اللہ، اللہ کا نام، با حرف جر لگا تو یہ حالت جر میں چلا گیا، تو اللہ اس میں جلالہ بھی حالت جر میں چلا گیا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یہ محذوف ہے کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن، جو نہایت مہربان، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں بہت مہربان، نہایت رحیم اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور میں شروع کرتی ہوں، یہ والا لفظ جو ہے، لفظ تو نہیں ہے اس میں لکھا ہوا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کسی بھی چیز سے پہلے جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ہی دل میں ہوتا ہے کہ اس کام کو میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ فاتحہ اگر آپ اور تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو جو ہم نے قرآن جب سٹارٹ کیا تھا تو وہاں پہ بھی سورۃ الفاتحہ ہے، بہرحال یہاں پہ بھی ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الحمد
सब तारीफें लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं। लाम हरफ जर है जिसकी वजह से इसमें जलाला अल्लाह हालत जर में चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन जो रब है, जो पालने वाला है तमाम जहानों का, तमाम आलमों का। आलम की जमा आलमीन, एक होता है आलिम जानने वाला है, ये है आलम जहान दुनिया, जितनी भी दुनियाएं हैं, ये ज़मीन ये फलक उससे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक। वो जो जितनी भी दुनियाएं हैं उन सब का रब है। रब्बिल आलमीन तमाम दुनियाओं का, तमाम आलमों का जो रब है। और रहमान जो नहायत मेहरबान, रहीम बहुत रहम करने वाला है। मालिकी वो मालिक है। यौमिद्दीन रोज़े जज़ा का, अद्दीन जज़ा व सज़ा को कहते हैं, यौम दिन, जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक है। दीन का एक मानी रास्ता भी होता है, तो यहाँ दीन का मतलब जज़ा व सज़ा, यौमिद्दीन का मालिक है। इया का सिर्फ तेरी, इया सिर्फ का तेरी, का तो पीछे भी हमने पढ़ा। इया का सिर्फ तेरी, ना बुदू हम इबादत करते हैं, इसका फाइल है नाहनु हम। आबादा या बुदू इबादत करना, आबादा उसने इबादत की, या बुदू वो इबादत करता है, ना बुदू हम इबादत करते हैं। व इया का और सिर्फ तुझ ही से, नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। नून हम नाहनु फाइल है इसका जो इसके अंदर छुपा हुआ है। इस्ताना यस्ताइन का मतलब होता है मदद चाहना, इस्तानत मांगना, नस्ताइन हम मदद मांगते हैं। इहदिना हमें हदायत दे, हदा यहदी होता है रास्ता दिखाना, हदायत देना। इहदी फेल अमर है, अल्लाह हमें दिखा, हमें हदायत दे ना हमें अस्सिरातल मुस्तकीम सीधे रास्ते की। मुस्तकीम इस्तकामा यस्तकीमु सीधा स्ट्रेट, खत्ते मुस्तकीम भी कहते हैं सीधी लाइन को। और सिरात रास्ता, कैसा रास्ता, उसकी सिफ्त क्या है, मुस्तकीम के वो सीधा है। सिफ्त और मौसूफ मिलके ये मुरक्कब तौसीफी बन गया, सीधा रास्ता। हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमा। अस्सिरात पुल सिरात को भी कहते हैं ना, जो क़यामत के दिन जिससे हम सबको गुजरना है, अल्लाह ताला हमें उस पे रोशनी करे हमारे लिए। अस्सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता, सीधे रास्ते की तरफ हमें हदायत दे। सिरातल्लज़ीना रास्ता उन लोगों का, अल्लज़ीना उन लोगों का इसम मौसूल है, अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना जमा है इसम मौसूल, उन लोगों का रास्ता। अनअमता इनाम किया तूने, अनअमा युनइमु इनामुन इनाम करना, ता तूने, अनअमता तूने इनाम किया, फेल माजी सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, अलैहिम उन पर, गैरी ना मगजूबी के गजब किया गया, यानी उनका रास्ता ना दिखाना कि जिन पे गजब किया गया, अलैहिम उन पर। इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता हमें दिखा, मगजूब लोगों का रास्ता ना दिखाना। वला और ना अज़्ज़ालीन गुमराहों का रास्ता, और ना उनका रास्ता दिखाना जो अज़्ज़ालीन हैं, जो गुमराह हैं, जो रास्ते से भटके हुए हैं, जो रास्ता भूल गए हैं, उन लोगों के रास्ते पे हमें ना चलना। तो इसकी थोड़ी सी वजाहत इंशाअल्लाह अगली क्लास में करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नमाज सही मानों में, सही तरीके से, सही तलफ़्फ़ुज़ से समझ कर, गौर व फ़िक्र करके, खुशू व खुज़ू से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। या अल्लाह नमाज को हमारी आँखों की ठंडक बना देना,
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ قرۃ عینی، اسی طرح یا اللہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، نماز کو ہمارے لیے معراج بنا دینا، کیونکہ نماز میں ہی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ بندے کے پاس آ جاتا ہے، اللہ بندے کی بات سنتا ہے، بندے کی سرگوشیاں سنتا ہے۔ ہماری نماز کو یا اللہ اپنے اور ہمارے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ بنا دے، ایک 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 ایسا ذریعہ بنا دے کہ جس کے ذریعے ہم تجھ تک پہنچ سکیں، جس کے ذریعے ہم معراج پا سکیں، جس کے ذریعے یا اللہ ہم اپنی التجائیں، اپنی دعائیں، اپنی خواہشات تیرے آگے رکھ سکیں۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ نماز ہمارے دل کا سکون بن جائے، ہماری دلوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یا اللہ ہم وہ بن جائیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ہمیں وہ کامیاب لوگ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آج عشاء کی نماز میں اسی طرح سے ہم یہ جو ایک دو دعائیں ہیں وہ یاد بھی کریں گے اور اپنی نماز سوچ کے، غور کر کے اور خشوع و خضوع سے پڑھیں گے۔